अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बड़ी कोशिश के बावजूद जो है रेशमा कंट्रोल नहीं हो रही, काबू में नहीं आ रही, बिफर गई है। वो खत पर खत भेजे जा रही है। पहले 8 खतूत जो मौसूल हुए थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 के 8 जजों को मौसूल हुए थे। उनमें चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब भी शामिल थे। अब जनाब फिर थोड़ी देर बाद पता चला अगले रोज के जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी खत मिले हैं और अभी इसकी बाज़गश्त जारी थी। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत भी हुई। लेकिन अब पता चला है जनाब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को भी वो जनाब खतूत मौसूल हो चुके हैं और रेशमा को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेशमा मिल नहीं रही। आज इस हवाले से थोड़ी सी और बात करेंगे और साथ ही जनाब इमरान खान को जो सिक्योरिटी दी गई है और उनका जो खाना दिया जा रहा है उस हवाले से भी एक रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब का पैगाम भी है, मैं समझता हूं पैगाम बहुत अहम है। वो मैं हमारे इस चैनल के जरिए लाजमी सब लोगों तक जाना चाहिए। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब के ये जो रेशमा है वो कंट्रोल नहीं हो रही और मुसलसल वारदातें की जा रही हैं जनाब। कल 8 जजेस को खत मिले और आज लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को खत मिले जनाब। उनमें जस्टिस शुजात अली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम शामिल हैं और उनको भी ये खत भिजवाए गए हैं। लेकिन इस मरतबा जो है वो आम डाक से नहीं आए बल्कि कोरियर, निजी कंपनी की एक कोरियर कंपनी के जरिए से आए हैं। तो अब ये खत मिले थे, कोरियर कंपनी का जो मुलाजिम है वो देकर खिसक गया, लेकिन फौरी इसका एहसास हुआ लाहौर हाई कोर्ट में और फिर सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो फिर उसको आइडेंटिफाई किया गया कि फलां कोरियर कंपनी का जनाब ये मुलाजिम है और फिर उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब साफ ज़ाहिर है उसकी मजीद तफसीलात आनी है कि किसने आकर बुक किए, क्योंकि जो कोरियर कंपनी में बुकिंग होती है उसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे होते हैं जहां जिस जगह से भी बुकिंग होती है और उसकी बाकायदा जब तक तफसीलात ना मिले उस वक्त तक बुकिंग की नहीं जाती है। बल्कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं जिनमें उनके लिए अगर कोई चीज बुक करनी हो तो शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी और असल शनाख्ती कार्ड प्रोड्यूस करना जरूरी होता है और बाज़ औक़ात तो असल शनाख्ती कार्ड की कॉपी उस रसीद पर बाकायदा दर्ज की जाती है, नंबर दर्ज किया जाता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बावजूद जो है ना ही इस्लामाबाद पुलिस और ना ही लाहौर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकी है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने केस की समाअत की और उन्होंने कहा जी ये सब कुछ हो रहा है, क्या करें। उन्होंने कहा जी हम बस इंक्वायर कर रहे हैं, हम जनाब इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे आप कोई चीज है तो सामने लाएं, लेकिन सामने नहीं ला सके। दूसरी तरफ जनाब मुकदमा भी इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया है और उसमें जनाब कदीर नामी वो क्लर्क है जिसके पास वो डाक आती है और आगे वो जनाब डिस्पर्स करता है। तो उसमें हवाला दिया गया कि जनाब कदीर साहब की तरफ से वो डाक आई, आगे 8 खतूत भिजवाए गए, उनमें से 4 खतूत खोले जा चुके थे। लेकिन जो पहला खत खोला तो उसी में से 2-3 चीजें, एक तो एंथ्रॉक्स लिखा हुआ पाया गया वहां पर और पाउडर भी मौजूद था और कुछ जनाब जलन आंखों में हाथों में महसूस हुई। तो फिर उसके बाद उसको सैनिटाइज किया गया और ये जो एंथ्रॉक्स पाउडर है ये जनाब अब फॉरेंसिक के लिए बाकायदा दे दिया गया है। अब इस हवाले से क्या वाकई ये एंथ्रॉक्स है या नहीं है, ये एक बायोटेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहां किसी को मारने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, लेकिन ये जो भी भेजने वाला उसे पता होता है कि खत को कभी भी चीफ जस्टिस खुद नहीं खोलता। तो ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस पर को या जस्टिस को उन जजों को ये कम से कम कत्ल करने की साजिश इस तरह डायरेक्टली नहीं हो सकती। तो प्रोबेबली जो एक है कि इससे मैसेज पहुंचाना है या टेररिज्म भी फैलाना है, तो इस हद तक फैलाना है कि वहां कुछ ना कुछ चलो नुकसान हो और ये मुमकिन है कि एंथ्रॉक्स हो भी ना, कोई और पाउडर उसमें मौजूद हो और उसकी बाद में जनाब इंक्वायरी जो रिपोर्ट आएगी लिबर्टी से। लेकिन कम से कम एक मैसेज देना जो है वो लाजमी मकसूद है और रेशमा चाहती है कि अदालतों को उस तरीके से ना चलाया जाए जिस तरह कानून कहता है, आइन कहता है, बल्कि रेशमा का दावा है और उनका जनाब इसरार है कि जनाब अदालतों को उस तरीके से चलाया जाए जिस तरीके से रेशमा की प्रॉब्लम है। रेशमा चाहती है कि मैं पूरा मुल्क चूंकि चला रही हूं
تو اس میں جو ہنڈرنس ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ جو صورتحال ہے، کوئی لوگ باغی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے، جمہوریت پہ اصرار کرتے ہیں، دیگر چیزوں پہ جناب زور ڈالتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو ان کو متنبع ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم نے جناب ملک چلانا ہے، ریشما نے چلانا ہے، تو ریشما کے آگے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اب یہ بات چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب تک بھی آ گئی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال نکلتی ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جناب وہ چیف عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے۔ یہ جو سماعت ہو رہی ہے یہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے اور اس میں ایک باقاعدہ رپورٹ جمع کرائی گئی ہے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اس میں جناب جو انصاف لائر فیڈریشن کے جناب رہنما ہیں انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی اور ان کو جناب بتایا گیا ہے اور جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے، ان کے نام ہے جنہوں نے درخواست دی ہے جناب، وہ آئی ایس ایف کے افضال عظیم ہے جناب، صدر لائر فورم افضال عظیم۔ تو جو رپورٹ آئی ہے جناب اس کے مطابق عمران خان کے جو اخراجات ہیں جناب ماہانہ، ان کی سیکیورٹی پلس کھانے کے وہ 12 لاکھ روپے ماہانہ ہیں۔ دوسری جو بات بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ ایک بیرک جناب ان کے ایک سیل جو ہے وہ عمران خان کے سپرد ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو 6 سیل ہیں وہ خالی رکھے گئے ہیں اور اس کا مقصد صرف اور صرف سیکیورٹی دینا ہے۔ اب ویسے عام طور پر جو 10 قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سیکیورٹی اہلکار ہوتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے 14 سیکیورٹی اہلکار رکھے گئے ہیں جناب۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے حوالے سے بھی جو بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک اسپیشل کچن سے جناب کھانا تیار ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ جہاں سے باقی قیدیوں کا کھانا تیار ہوتا ہے وہاں سے ہو کر آئے تو چونکہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کی جناب کمپرومائز ہو سکتی ہے، ان کے کھانے کے حوالے سے کوئی دہشت گردی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کا کھانا صرف علیحدہ کچن سے ایک ہی بندہ رسپانسیبل ہے، وہ کھانا پکا کر لاتا ہے اور ان کے حوالے کرتا ہے اور وہاں سے کسی اور شخص کا کھانا نہیں آتا ہے۔ تو افضال عظیم صاحب نے جناب اس پر کم از کم خوشی کا اظہار کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں نے جناب آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر عمران خان کو ایک تو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، علیحدگی میں رکھا گیا ہے، نمبر 2 اس کے ارد گرد 6 سیل واقعی موجود ہیں اور وہ خالی ہیں، لیکن وہ خالی نہیں ہیں، اس میں جناب مبینہ طور پر ہمارے جناب اہم لوگ جناب جسے لوگ نامعلوم بھی کہتے ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں اور روٹیٹ کرتے رہتے ہیں ان کی ڈیوٹی، وہاں پر وہ ان کو قیدیوں کی شکل میں رکھا گیا ہے، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ نظر رکھنا ہے کہ عمران خان جو کو کوئی خاص چیز کوئی میسج نہ دیا جائے، ان کے حوالے سے کوئی جناب کوئی انسائڈ کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی اہلکار ان کے کہنے پر کوئی باہر سے میسج نہ لائے یا وہاں سے کوئی پیغام باہر نہ پہنچائے اور ان سے کوئی فری نہ ہونے کی کوشش کرے، اس حوالے سے خاصی سیکیورٹی رکھی گئی ہے۔ 12 لاکھ روپے اخراجات سیکیورٹی سمیت ہیں جناب۔ اب سیکیورٹی پہ تو کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں، تو وہ جو کہنا تھا جناب 20,000 روپے کا جناب وہ کھانا جناب روزانہ کا تیار کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی صاحب اسی کھانے میں شامل کر لیا ہوگا، لیکن اس حوالے سے عمران خان کی جو سسٹرز ہیں وہ واضح طور پر کہہ چکی ہیں کہ کھانے کے جو اخراجات ہیں وہ جو بھی ٹوٹل پیمنٹ ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے اور ایڈوانس جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جاتی ہے اور وہ عمران خان صاحب اپنی جیب سے خود پے کر رہے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کی نئے انداز میں سیاست سامنے آئی ہے۔ اب تک عمران خان نے جو تحریک انصاف کو ساتھ لے گئے تو آئسولیشن مطلب اکیلی سولو فلائٹ کی ہے، انہوں نے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کیا۔ شروع کے جو تقریباً 4 سال تھے اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا اتحاد رہا، لیکن وہ آگے چل نہیں سکا، اگرچہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ جماعت اسلامی ساتھ چلتی لیکن وہ نہیں چل سکا۔ لیکن اس کے بعد جمعیت وحدت المسلمین ہو یا سنی اتحاد کونسل ہو، ان کے ساتھ ان کی افیلیشن رہی، ان کے ساتھ ہمدردیاں رہیں، اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ روابط رہے، لیکن اس کو اتحاد کی شکل نہیں دی جا سکی۔ لیکن اب جناب پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے اتحاد کی سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے جو پہلا اجلاس تھا اپوزیشن جماعتوں کا وہ ہوا ہے اور اس میں جناب کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جناب کہ اس اپوزیشن جماعتوں نے 8 فروری کے انتخابات کو مسترد کر دیا ہے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیوں؟ پہلے یہ تھا کہ انہی انتخابات میں رہتے ہوئے فارم 45 اور 47 کے معاملات کو شیپ کر لیے جائیں اور اگر ان کو جناب ٹھیک کر لیا جاتا ہے
تو یہ انتخابات قبول ہیں. لیکن پہلی مرتبہ اب اگرچہ 8 فروری کو دیکھیں جناب یہ الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی جناب 8 اپریل بھی نہیں ہوا, یعنی آج جو ہے وہ 3 اپریل ہے, تو لیکن 2 مہینے سے پہلے ہی ان انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے باقاعدہ نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. جی اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, بی این پی مینگل گروپ, جماعت اسلامی, سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم مجلس عبادت مسلمین کے قائدین موجود تھے. اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے 13 نکات پر اتفاق کیا. وہ جناب جو 13 اعلامیے کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے 8 فروری کے انتخابی نتائج مسترد کرتے ہوئے ملک میں فی الفور نئے صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا. اپوزیشن جماعتوں نے آئین کی بحالی, منصفانہ انتخابات کے بعد جمہوریت کی بحالی پر اتفاق کیا اور سویلین اداروں کی بالادستی پر, عدلیہ کی آزادی پر بھی اتفاق ہوا. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ آئین سے انحراف عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے. سیاسی قیادت نے آئین و جمہوریت کی بحالی کے لیے کردار ادا نہ کیا تو ملک کے جو خطرات ہیں مستقبل میں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ہے, تفصیلی ہے اور بہت ہی اہم, لہٰذا میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ خط لکھنے والے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں. خواہش تھی فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرتا. 7 ججز کا بینچ کمیشن سے بہتر ہے. شوکت عزیز صدیقی ہے, اس سے پہلے کی بھی تحقیقات ہیں تو کریں. بشرا بی بی کو زہر دیا گیا, انہیں کچھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی. اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے. تمام 6 ججز کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی. ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں, پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے. جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے. احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے. عمران خان کا کہنا تھا کہ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں. سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا. جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا. تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے. چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار تھا. نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا. دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا. اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. صرف 4 حرکے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا. عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے. سابق کمشنر راول پنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا جاتا ہے. کمشنر راول پنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں, کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی. وزیر خزانہ اور ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, جو مرضی کر لیں ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی کیونکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا ہے. ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے, ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا اس لیے ہم خاموش رہے. ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات اس سے بھی پہلے سے شروع کر لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن کرنا ضرور چاہیے. اچھا جی, ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں فسطائیت ہے, پر امن احتجاج بھی نہیں کر سکتے. مجھے عمر یوں سے جان بوجھ کر کٹ آف کیا گیا تاکہ مشاورت نہ ہو سکے. میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے. شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے. چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی. مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ اور بھی اس میں اس حوالے سے تفصیلات تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ویری کلیئر ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس پر اپنی رائے بھی دے رہے ہیں. سامعین, یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.